बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 8 तारीख है और जुम्मे का दिन है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह अपना रहम करम करे, जुम्मा आपका मुबारक करे। अभी वही हुआ जिसका डर था, कल मैंने आपको तफसील बताई थी। आज ईरान, अमेरिका, अरब अमारात में शदीद तरीन झड़पें, अमन मुआहदे का पेज फट गया। ड्रोन, जंगी जहाज़, मिसाइलों का इस्तेमाल, ईरान की चीन से खरीदे सिस्टम की 90% अमरीकी हमलों को नाकाम कर दिया गया। तफसील आपको बताता हूँ हुआ क्या। ज़मीनी, बहरी और फ़ज़ाई जंग के बाद फिर अमेरिका ईरान सलामती कौंसिल में भी मामला फंसा, जहाँ रूस ने करारदाद की धज्जियाँ उड़ा दी। अबनाए हरमस में जो बिगड़ती सूरत हाल है, कशीदगी है, उसके बाद हालात, तेल की कीमतें आसमान पर, और पाकिस्तान में क्या रहा वो भी बताता हूँ। और दुनिया में ईरान की इस वक्त ताकत नजर आई, जहां अरब 24 घंटे नहीं गुजार सके। अमरीकी बेसिस और फजाई हदूद पर पाबंदी, 24 घंटे नहीं ठहर सके, अमरीका के सामने लेट गए। ऑपरेशन फ्रीडम के लिए अरबों की गद्दारी का नया बाब है। अरब अमारात कतर को 26 अरब डॉलर का अमरीकी असलहा भी हंगामी तौर पर पहुंचा, और 2 शैतानों की मुलाकात भी फील्ड मार्शल की, सऊदी कैंप में से निकलकर अरब अमारात में दाखिल मिस्र के फील्ड मार्शल की। और भारत के बाद अब दिफाई मुआहदा अरब अमारात का हिंदुस्तान के साथ भी। राफेल तैयारे भी अमारात पहुंच गए, और गजा में पुलिस क़याम के लिए $200 मिलियन भी शैतानुल अरब दे रहा है। जंग के नतीजे में इस वक्त अमरीका की मुआशी तबाही और यूरोप की आखिरी वार्निंग कि मुआहदा न होने पर यूरोप की संगीन नताइज। असल सिचुएशन क्या है वो भी आपको बताऊंगा, क्यों अभी तक ये मामला फंसा हुआ है। 4 जुलाई की डेड लाइन भी है, और इसके अलावा सदर ट्रंप की अहम मुलाकात शी जिनपिंग के साथ, और इमरान खान की जो मुलाकातें बंद करवाने वाले, इस वक्त इनके अंदर खलबली क्यों मची है, मुशावरत का अमल कब शुरू होगा, ये सारी खबरों की तफसील से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले वही हुआ जो नज़र आ रहा था। डोनाल्ड ट्रंप चीन के सदर से मुलाकात से पहले शिकस्त खुर्दा हालत में नहीं जाना चाहता। 200 साल की अमरीकी बालादस्ती का मामला है। इतने आराम से ईरान के सामने सरेंडर करे तो सियासी एतबार से उड़ता है, फौजी एतबार से उड़ता है, मुआशी एतबार से। शिकस्त तस्लीम करनी पड़ती है, अपनी आवाम के सामने बयानिया क्या बनाए। ये इतनी जल्दी जंग ख़त्म होना इसलिए मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। बहुत सी पार्टियां इसमें शामिल हैं। अरब ममालिक हैं जिसमें अरब अमारात, इसराइल है, फिर नेतन्याहू की बका का मसला जुड़ा हुआ है। और जैसे पाकिस्तान में आप देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट का, यहाँ 78 साल का निज़ाम ख़तरे में, तो इसराइल का भी 78 साल की हुकूमत है, याद रखें। अमेरिका की 200 साल की बालादस्ती है। 47 साल से ये तो ईरान के पीछे लगे हुए। इतनी जल्दी तो पाकिस्तान में भी आप देखें क्लर्क और चौकीदार नौकरी नहीं छोड़ता, यहाँ तो खरबों डॉलर्स का मामला है। और ईरान का तो देखिए पीछे हटने का सवाल ही नहीं पैदा। उनकी बका है, सलामती है, 9 करोड़ लोगों की जानें हैं, उनके पास तो दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। इसलिए मामला इतनी जल्दी हल नहीं हो सकता। ये चाहे जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी दौड़ने लगाएं। अब देखें रात को जो अबनाए हरमस में, वो मैं पहले आपको बताऊं, अमेरिका ने ईरान के ऑयल टैंकर जासिक के करीब, जो ईरान के साहिली पानी में है, वहां अबनाए हरमस की तरफ बढ़ रहा था, उससे निशाना बनाया, उस पर हमला किया। दूसरा ईरान का जहाज जो अरब अमारात के फजीरा बंदरगाह के करीब था, उसे निशाना बनाया। और फिर उसके बाद अरब अमारात ने जनूबी ईरान के वहाँ बंदर अब्बास के पास और सरकरी के पास जजीरा कुशम में शहरी इलाकों पर फ़ज़ाई हमले किए। ये अरब अमारात के जहाज़ों से हुए। तेहरान में अहमदाबाद के करीब ईरान के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल चलते रहे, और ईरान पर ये हमले इसलिए किए गए कि वहाँ अमेरिका के जो तजारती शिप थे उन्हें निकालने की कोशिश थी, ऑपरेशन फ्रीडम वाली। यहाँ अमेरिका की नाकाबंदी ईरान ने तोड़ी। अमेरिकी बहरिया के डिस्ट्रॉयर जहाज़ जो मौजूद थे वहाँ हमले हुए। ईरान के मिसाइल इन तीनों डिस्ट्रॉयर पर लगे, और ईरान का दावा ये तबाह हो गए। ट्रंप ने इसका एतराफ़ करने से इनकार किया कि जी सिर्फ आग लगी है, मिसाइल हम पे मारे गए। लेकिन आपको पता है पहले भी वो ऐसे बयानात देता रहा, और फिर बाद में जब CNN, वाशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल और सैटेलाइट इमेजेस आए, और फिर वो तबाही आपको नजर आई जो मैंने आपको 12 बताई। ईरान ने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया कि हम पर हमला हुआ, जंग बंदी की खिलाफ वर्जी हुई। ये दोनों जहाज़ों को निशाना अमेरिका ने बनाया, हमारे शहरी इलाकों पर इन्होंने हमले किए। सेंटाकॉम जो उनका हेडक्वार्टर है, उनका दावा था नहीं, ईरान ने बैन अल-अक़वामी समुद्री रास्ते पर मिसाइल, ड्रोन और छोटी कश्तियों से हमारे तीनों बहरी डिस्ट्रॉयर पर हमला किया, तो हमने फिर जाहिरियत का जवाब दिया। इनकी मिलिट्री तनसीबात पे हमने मिसाइल और ड्रोन मारे हैं, इनकी साइट्स पे मारे हैं, इंटेलिजेंस निगरानी के मराकज़ पे। लेकिन इन्हें बहुत बड़ा रात को सरप्राइज मिला, जो ईरान का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पहली दफ़ा नजर आया। 90% हमले रुके, और ये सीज़ फायर के दौरान जो चीन के साथ कहा, आपको बताया था मैंने, दिफाई निज़ाम ईरान पहुंच गया, ये उसका पहला सबूत नजर आया। मनाब के जो कोस्ट गार्ड बेसिस हैं वहाँ उन्हें निशाना बनाया गया, और ये सारे हमले रुके हैं। वरना इससे पहले वो कामयाब हमले नजर आते थे, बाकायदा तबाही नजर थी। इस दफ़ा वो कुछ भी नजर नहीं आया। अमरीकी हमलों के बाद ईरान का जो रद्द-ए-अमल था वो बड़ा शदीद और खौफनाक था। अमरीकी वहाँ अबनाए हरमस से जहाज़ों समेत भागते हुए वीडियोज़ भी आई। अमरीका के 3 डिस्ट्रॉयर जो तबाह हुए, जिसका ट्रंप ने मानने से इनकार किया कि सिर्फ हल्की सी आग लगी है, लेकिन ये पहले भी रिफ्यूलिंग जहाज़ों पे भी कह चुके हैं, आपको याद होगा। इसकी मुनाफ़क़त देखिए, अभी 2 घंटे पहले ट्रंप ने बयान दिया कि हमें अजीम लीडरशिप पाकिस्तान ने कहा कि मुज़ाकरात के दरमियान हमले ना करें, तो हमने उनके कहने पर हमले रोक दिए। लेकिन ये कितनी देर रोके भाई? 24 घंटे भी नहीं गुजरे, अजीम लीडरशिप की बात 24 घंटे सिर्फ माननी थी।
اگر مذاکرات کامیاب کرنے تھے تو پھر حملوں کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھیں ٹرمپ کا وہی حال ہے جو پاکستان میں کل آپ نے DGSPR کا سنا. جس طرح وہ کہتے ہیں نا ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے, ٹرمپ بھی حملے کرنے کے بعد ایسے ہی بیانات دیتا ہے کہ میں نے پاکستان کے کہنے پہ روکے. اسے پتہ ہے کہ شہباز شریف تو آپ کو پتہ ہے چمپو چاٹی میں بہت مشہور ہے, اس کی ٹویٹس دیکھیں شہباز شریف کی فوراً آئی تھی ایران پر حملوں پہ, آپ کو یاد ہوگا. اب یہاں اگر اس کی جرت ہوتی تو یہ ایران پر ہونے والے ان حملوں کی مذمت کرتا. اسی لیے ایران انہیں غیر جو جانبدار ثالث نہیں مانتا کہ یہ دونوں اطراف کے حملوں کی مذمت کریں نا. عرب امارات پہ ایران کے حملے ہوئے, انہوں نے فوراً شہباز شریف نے ٹویٹ کی 3 دفعہ کی, اور یہاں ٹرمپ کی ٹویٹ کو 3 دفعہ. لیکن یہاں اس کو چاہیے, اب کہتا صدر صاحب اب تو آپ نوبل امن انعام دینا چاہیے بھاگنے کا آپ کو, جس طرح آپ بھاگیں. اب دیکھیں ایران پر یہ جو حملے ہیں وہ تو ایک طرف, لیکن جو ظلم ہو رہا ہے اصل وہ لبنان کو ہم بھول جاتے ہیں بار بار. لبنان میں جو سیز فائر ختم ہوا, جو اسرائیل نے رات کو وہاں کیا فضائی حملے, اس میں 12 لوگ شہید ہوئے, اور اس میں ریسکیو کے لوگ بھی جو ان کو بچا رہے تھے, ایمبولنس کے ڈرائیور بھی. اور یہاں جو ایرانی وزارت خارجہ نے بتایا کہ یہاں یہ ممنوع کیمیکل رات کو استعمال فاسفورس کرتے رہے, جو دنیا کی کسی بھی جنگ میں غیر انسانی عمل کہلایا جاتا ہے. یہ جو کچھ بھی لبنان میں اسرائیل کر رہا ہے یہ صرف وہاں تک محدود نہیں ہے. انہوں نے ویسٹ بینک میں فلسطین میں بھی رام اللہ پہ بھی حملے کیے, وہاں جنین کے علاقے میں بھی وہاں کی بڑی دراندازی ہوئی. اور اس دفعہ پھر لبنان کی طرف سے جواب آیا رات کو, جو حزب اللہ کے 12 انہوں نے اس کے اسرائیل کے ٹھکانوں پر حملے کیے, الطیفہ میں, شام میں, شامیہ میں, ارمان میں. یہاں کی راکٹوں سمیت میزائل لگتے ہوئے آئے. اس کے بعد پھر اچانک ظاہر ہے بھاگنے کی سنٹا کام کی وہ کوشش کی. ہم کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتے, ہم صرف تحفظ کے لیے کھڑے ہیں, ہماری پوزیشن یہی ہے. لیکن ٹرمپ نے بھی یہ پھر کہا کہ ہم یہ لو پیٹ کر رہے ہیں, مطلب پیار سے تھپکی لگا رہے ہیں. ایک چیز طے ہے, دیکھیں اسرائیل عرب دنیا کی ذہنیت کو جتنا امریکہ کی ایران جانتا اتنا کوئی نہیں جانتا, کیونکہ ان کے ساتھ جو دھوکے مذاکرات کے درمیان ہوئے, سیز فائر کے نام پہ ہوئے, پابندیوں کے نام پہ ہوئے, یہ پچھلے 47 سال سے ہوئے. انہیں پتہ ہے کہ ہمارا مقابلہ کیسے, اسی لیے وہ ٹھوک بجا کے بات کرتے ہیں. اب یہاں عرب ممالک ایک دفعہ پھر پیٹھ دکھا کے بھاگے, بلکہ چوغے اٹھا کے لیٹ گئے. ان کی اوقات دیکھیں, جس طرح پرویز مشرف یا جنرل ضیاء الحق وہ کرتے رہتے, دھمکی برداشت نہیں کرتے تھے, کیونکہ یہ بد کردار لوگ ہیں. ان کے اثاثے, دولت, مال سب کچھ امریکہ کی مٹھی میں برسا برس سے دبا ہوا ہے, یہ ہل نہیں سکتے. ٹرمپ نے آبنائے حرمس میں جو پروجیکٹ فریڈم میں محمد بن سلمان کو بتائے بغیر, عرب ممالک کو اعتماد میں لیے بغیر شروع کیا, تو اس پہ بڑا احتجاج تھا کہ جی امریکی اڈے خالی کریں, ابھی 24 گھنٹوں میں نکلیں. لیکن 24 گھنٹے بھی نہیں کھڑے ہوئے, اور وہ تمام پابندیاں لگائی وہ واپس لیں, اور امریکہ نے دوبارہ پروجیکٹ فریڈم شروع کیا. سعودی عرب, کویت کے اڈے, فضائی حدود جو استعمال کرنے سے روکا گیا تھا دوبارہ استعمال ہوگی. اب یہاں پہ کمرشل جہازوں کے نام پہ بحری جہازوں کو, فائٹر جیٹس کو, ڈرون کو بحریہ کے ذریعے محفوظ راستہ دے کے ابنائے حرمت سے نکلوانا ٹرمپ کی, تاکہ اپنی قوم کو خوشخبری سنائے. بن سلمان نے اس پہ شور مچایا کہ جی ایران کے میزائل یہاں آ کے لگیں گے, ہمارا دفاع کیا حکمت عملی ہے. تو امریکی مشن جو 36 گھنٹے روکا گیا تھا, وہ صرف ٹیلی فون کال پہ ایک بات پہ وہ دوبارہ لیٹ گئے. یقین دہانی صرف کرائی کہ جی ایران کے میزائل, ڈرون سعودی عرب, عرب امارات, کویت, قطر نہیں آئیں گے, ہم تحفظ فراہم کریں. پہلے کتنا تحفظ فراہم کیا انہیں, تو دیکھیں خوف اتنا ہے عرب امارات کو کہ پہلے اسرائیل کے پاس گئے, ان کا سارا آئرن ڈوم سسٹم لے کر آئے. پھر جو سعودی عرب اور عرب امارات کی آپس میں 4 ممالک کی جنگ تھی, اسے بھولتے ہوئے سعودی عرب نے اتحاد بنایا تھا جس میں قطر, عمان اور اوپیک کے ممالک ساتھ کھڑے ہوئے تھے. رات اس میں پہلے درار ڈالی. یہ شیطان العرب جسے ایران کہتا ہے عرب امارات کے شیخ کو, وہ مصر کے بدنام زمانہ ڈکٹیٹر فیلڈ مارشل عبد الفتاح سیسی کے پاس, مصری فضائیہ کے پاس گیا کہ رافیل جہاز یہاں بھیجو, اتحاد کرو, دفاعی معاہدہ کرو, ہمیں ایران کے حملوں سے محفوظ کرو. خوف دیکھیں کتنا ہے, ہر جگہ جا رہے ہیں. حالانکہ امریکہ پوری طاقت سے دفاع کر رہا ہے, لیکن انہیں اعتماد نہیں. اسرائیل کے پاس گئے, سب کچھ لے آئے, اعتماد پھر بھی نہیں ہوا. مصر کے پاس گئے, ابھی اس سے سب کچھ وہ لے کر آئے, ابھی وہ بھی اعتماد نہیں ہو رہا, اور ہندوستان کے پاس چلے گئے. نریندرا مودی کو شیخ زید کے ابھی دفاعی معاہدہ کے, ہمارے ساتھ بھی ایک دوسرے پر حملہ تصور جیسے وہ پاکستان کا سعودی عرب والا ہے, اسی طرح کا ایک معاہدہ کر رہے ہیں آپ, وہ بھی ابھی منظر عام پہ آ جائے گا. اب یہ اسرائیل کی دیکھیں مدد کیا کر رہا ہے محمد بن زید کے غزہ میں. اس نے ابھی پولیس کو وہاں $100 ملین دیے ہیں, 27,000 نئے افسران مصر سے, اردن سے بھرتی کر کے. ٹائمز آف اسرائیل کہہ رہا ہے کہ وہاں مدد کر رہا ہے فلسطینیوں کو قابو کرنے کے لیے. دوسری طرف ایران تنہا کھڑا ہے. بلا شبہ چین اور روس ہتھیاروں کی مدد اب شروع کر دی انہوں نے. یہ جو تینوں ڈسٹرائر امریکہ کے نشانہ بنے وہ چین کا ہی اسلحہ تھا, اور یہ سفارتی اعتبار سے بھی مدد کر رہے ہیں. یہ اقوام متحدہ میں ایران کے خلاف قومی سلامتی میں لے کے گئے قرارداد, امریکہ لے کے گیا مخالفت میں, اور وہ روس نے اڑا کے پرے ماری. اور یہ جو 24 گھنٹوں میں دیکھیں امریکہ کا حملہ تھا, جس میں پہلے انہوں نے ایران کی 7 کشتیاں نشانہ بنایا تھا, یاد رکھیں. پھر ایران نے ان کے ڈسٹرائر بحری جہاز پر میزائل مارا, اور پھر فجیرہ پر 15 میزائل اور ڈرون مارے.
امریکی وزیر دفاع نے اس پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ ہم نے لال سفید نیلے رنگ کی جھنڈے کی جو ہے ایک فضائی چھتری آبنائے حرمز پر بنا دی ہے، محفوظ کر لی ہے۔ حالانکہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ناکہ بندی ختم نہیں کریں گے، سعودی عرب اور عرب امارات کی تیل کو جتنا مرضی نقصان پہنچے، لیکن ان کی اپنی انٹیلیجنس کی رپورٹ، اپنے CIA کی خفیہ رپورٹ، اور یہ میری نہیں ہے، یاد رکھیں کہ ایران کو اس ناکہ بندی سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ 3 سے 4 مہینے بھی ناکہ بندی برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ 47 سال انہوں نے کر کے دکھایا۔ جنگ سے پہلے بھی ان کے میزائل کے ذخائر 70%، میزائل لانچروں کے 75% حصہ محفوظ ہے، اور یہ ان کی انٹیلیجنس رپورٹ جس کا ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ 18% رہ گئے ہیں۔ اور پھر ایران کے تیل کے ذخیرے کی بھی ان کے پاس جو اطلاعات تھی وہ غلط نکلی۔ ایران نے بندرگاہوں پر کوئی تیل نہیں رکھا، وہ ٹینکر جہازوں میں انہوں نے وہاں پہ مشرق وسطیٰ کے ذریعے یا تو ریل کے ذریعے تیل کی ترسیل کی ہے، یا وہاں سے 6 راستوں سے۔ یہ کہہ رہے تھے روزانہ کی ناکہ بندی سے $500 ملین کا نقصان ہوگا، لیکن CIA کی رپورٹ ہے کہ ایسا دور دور تک نہیں ہو رہا۔ یہ واشنگٹن پوسٹ میں چھپ چکا ہے سارا۔ جنگی اعتبار سے بھی جو خرچہ ابنائے حرمز بند کرنے کے لیے انہوں نے بتایا وہ بھی غلط نکلا۔ ایران کو کوئی مہنگے میزائلوں کی ضرورت ہی نہیں، وہ سستے چھوٹے چھوٹے ڈرون۔ اب تو ایران نے وہ گھریلو صنعت بنا لی ہے، خواتین بنا رہی ہیں۔ یہ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں، ان کا ایک تیل کے جہاز کو ڈرون لگتا ہے، اس کے بعد پھر انشورنس کمپنیوں جہازوں کو کور نہیں کرتی، پیسے نہیں ملتے، اور کوئی تیل کا جہاز وہاں سے گزرتا نہیں۔ اب تیل کی جو قیمتیں ان کی آپ دیکھیں تباہی کیسے پھری کہ پورے کو نیا ریکارڈ لگنا شروع ہو گیا، اور یہ عین ممکن ہے $150 فی بیرل تک چلا جائے۔ ابھی تک یہ 150 بیرل تک کیوں نہیں گیا؟ آپ سوچتے ہوں گے اتنی بڑی 20% ایران نے کنٹرول کیا اور یہ 150 بیرل تک کیوں نہیں گیا؟ دیکھیں سعودی عرب میں جنگ سے پہلے مصر میں اپنے تیل کے ذخائر بڑی تعداد میں ٹرانسفر کیے تھے، انہوں نے ہالینڈ روٹرڈیم میں وہاں بڑی تعداد میں تیل کے ذخیرے بنائے، پھر یورپ کو انہوں نے 2 مہینے کا تیل بڑی بھاری تعداد میں بیچ دیا تھا، اور کیونکہ یہ سارا کچھ پلاننگ کے ساتھ ایران پہ جنگ ہوئی تھی، اس کا انہوں نے پورا منصوبہ بنایا تھا۔ یہ 150 بیرل تک اسی لیے تیل کی قیمتیں ابھی تک رکی ہیں۔ ٹرمپ ان کو روک رہا ہے کہ یہ جو ایمرجنسی کے ذخائر ہیں یہ بھی کام آ رہے ہیں۔ ٹرمپ اس معاملے کو اسی لیے بڑھانا چاہتا ہے اور تک جلدی ختم کروں کہ یہ ذخائر ختم ہوئے اور ایران اگر ڈیل نہ کر گیا تو پھر رولا۔ اسی لیے آپ اس کے 20 دن کے بیانات دیکھیں، 5 دفعہ اس نے کہا ڈیل فائنل ہونی ہے، 5 دفعہ کوئی ڈیل فائنل نہیں ہوئی۔ یہ کیوں ایسے کرتا ہے کہ سیز فائر ایران کرے اور میں حملہ کروں؟ ابھی بھی اس نے کہا ہے آج بھی کہ سیز فائر موجود ہے، مطلب حیرانگی کی طرح دیکھیں کہ ابھی بھی کہہ رہا ہے سیز فائر موجود ہے۔ وجہ توانائی کی مارکیٹ کو کنٹرول میں رکھے، تیل کی قیمت نہ بڑھنے دے، اور یہ بار بار آپ کو بتاتا رہا دنیا کو جی ہم ڈیل کے تیار ہے، ایران رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ وجہ یہ پاسدارانہ انقلاب کو سمجھتا ہے، اسی لیے ان کو ختم کرنا چاہتا ہے کہ یہ اگر راستے سے ہٹیں تو پھر جو پیچھے کمزور لوگ آئیں ان کو ہم دبا لیں، ایسا لیکن ہو نہیں سکتا۔ اس وقت ٹرمپ کے جو عرب ممالک اسرائیل کے جو اصل مذاکرات ہیں یہ کسی ڈیل میں کوئی دلچسپی نہیں رہی، یہ سب کچھ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت چل رہا ہے، عرب امارات اسرائیل کے ساتھ مل کے، اور یہ لیڈرشپ کسی طرح ایران کی ہٹا کے اپنی شرائط پہ ان کو کسی طرح قابو کر لیں۔ یہ ایران یہ ساری طاقت جمع کی جا رہی ہے تاکہ ایران پر ایک پورا بڑا حملہ کرے۔ اب بیچ میں چونکہ چین آ چکا ہے، اور اگر چین پیچھے ہٹ گیا اور انہیں پتا ہے کہ پھر منانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسرائیل کا تو منصوبہ سب کے سامنے ہے، ان کے وزیر خزانہ نے ابھی بھی بیان دیا کہ غزہ، لبنان اور شام اور مغربی کنارے کو ہم جب تک اپنے علاقوں میں نہیں ملائے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اب ان کی دیکھیں اس وقت اس بربادی میں پوری دنیا تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ میں آپ کو دنیا کا ایک چھوٹا سا نقصان بتاؤں، یہ آسٹریلیا کے اسٹاک مارکیٹ میں 200 بڑی کمپنیاں ہیں، بینکنگ کی، مائننگز کی، ٹیکنالوجی کی، یہاں پہ $50 ارب، یہ 7 ہفتوں میں پہلی دفعہ ہوا ہے، $50 ارب پوری مارکیٹ سے اڑ گیا۔ اور یہ تو صرف آسٹریلیا کا بتا رہا ہوں، جو پاکستان میں تباہی آپ ذرا اندازہ کریں، یہاں تو مارکہ حق اور کامیابیاں اور کیک کاٹے جا رہے ہیں، انہیں کیونکہ فکر نہیں ہے 25 کروڑ ملک کی کیا تباہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 3 کروڑ لوگوں کو پاکستان میں بجلی کی سبسڈی جو IMF نے ختم کروائی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو 300 سے کم یونٹ استعمال کرتے ہیں، بجلی کا یونٹ 90 روپے کا ان کے لیے ہو گیا ہے۔ یہ دنیا کے کسی ملک میں یہ قیمت نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے کھوکھے جو ہیں 50-50 ہزار روپے کے بل آ رہے ہیں، اور اسٹیٹ بینک جو سب سے بڑا ادارہ اس کے حالات یہ ہیں کہ زر مبادلہ کے لیے یہ مقامی مارکیٹ سے ڈالر خریدیں۔ 3 سالوں میں انہوں نے $27 ارب خریدے ہیں، اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ملک کی برآمدات مکمل ختم ہو چکی ہیں۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستان کی کوئی مصنوعات نہیں جا رہی۔ IMF نے ان سے ابھی جو سوورن ویلتھ فنڈ کے اختیارات چھینے ہیں، یہ تمام سرکاری ادارے اور اثاثے جو غیر ملکی ممالک کو فروخت کر کے ان کی آمدنی حکومت لے، وہ IMF نے ان سے طاقت چھین لی۔ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ ابھی نیشنل اسمبلی میں قانون پاس کرنے جا رہے ہیں کہ جو بندہ گھر کی 3 قسطیں ادا نہیں کرے اسے گھر چھین لیں گے۔ پھر جو اصلاحات کے نام پہ جو بجلی کے نظام میں ہو رہا ہے، جو 2 میٹر لوگوں نے لگوائے تھے، لاکھوں محنتی اور سفید پوش لوگوں نے، ان کے جو تاکہ وہ ریٹس میں کسی طرح کمی آئے، یہ بجلی کے نظام میں وہ IMF کے کہنے پہ تبدیلی لا رہے ہیں کہ اب جو تباہی بربادی آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ سرکاری یونیورسٹیوں میں اساتذہ یا ہائر لیول کی بات کر رہا ہوں، جب سے ان کی حکومت آئی ہے اب تک کا ٹیکس ان کے اوپر 81%، 100 روپے آپ کمائیں 81 روپے گئے، 19 روپے میں کیا زندگی گزاریں گے وہ؟
گائے بھینسوں ان کے دودھ پر خرید و فروخت پر تو ٹیکس لگتے تھے، گوبر پر بھی آپ نے ٹیکس دیکھا، اب ڈیری سیکٹر پر مزید انہوں نے 18% ٹیکس بڑھا دیا ہے۔ اب ان کی حالت یہ ہے کہ گدھے کا گوشت آپ کو پتہ ہے برآمدات کی جاتی ہے، اس کی ابھی تاخیر ہوئی برآمدات میں تو وہ چین کی کمپنیاں وہ بھی چھوڑ کے چلے، اب گدھے بھی ان کے کسی کام کے نہیں ہیں۔ یہاں پیٹرول اور ڈیزل میں ابھی 30 روپے لیوی بڑھا کے، کیونکہ اسٹیٹ بینک نے 1% شرح سود بڑھایا ہے، تو سرکاری اعداد و شمار ان کے کہہ رہے ہیں کہ 22% مہنگائی، یہ ان کے اشارے ہیں جو کہ ہمیشہ جھوٹ ہوتے ہیں۔ کم از کم اس وقت یہ پیٹرول پر 80 روپے لیوی یا 53 روپے لیٹر پر اضافہ جو ہے 2 مرحلوں میں کریں گے، اس کے بعد مہنگائی جو ہے جس میں آپ کا آٹا، چینی، دالیں، ان کی قیمتیں کہاں جائیں گی یہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ سب کچھ عوام سے اس طرح چھینا جا رہا ہے۔ دیکھیں مریم نواز نے پنجاب میں صرف جرمانے اور چالان کر کے 2 مہینوں میں 2 ارب اکٹھا کیا ہے غریب لوگوں سے، اور IMF ابھی بھی کہہ رہا ہے، اور FBR ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ 683 ارب کا شارٹ فال ہے۔ مطلب لوگ ٹیکس دیں کہاں سے؟ یہ دیکھیں آپ کے جب حالات ہی نہیں، یہ کاروبار یہ خود بند کر رہے ہیں، یہ دنیا میں واحد ہے کہ معیشت بڑھانے کی بجائے بند کر رہے ہیں۔ ہندوستان، نیپال، افغانستان، آپ باقی خطے کے ممالک دیکھیں، وہاں کسی جگہ پہ ایسا نہیں ہو رہا، وجہ صرف یہ بد کردار لوگ جو جہاز خریدنے میں، گاڑیاں خریدنے میں، ملکی دولت لوٹ کے، ٹیکسز سے پیسہ آپ سے چھین کے بیرونی دنیا میں ٹرانسفر کری جا رہی، جو خود محسن نقوی نے 100 ارب آپ کو بتا دی ہے، یہ خود بتایا، باقی ذرا سوچیں۔ تو تحریک انصاف کی حکومت یہ جو قیادت ہے، انہیں ہٹانا انہیں بڑا ضروری ہے۔ سہیل افریدی، محمود اچکزئی، علامہ ناصر عباس، سہیل افریدی یا بیرسٹر گور، یہ 5 لوگ بیٹھ کے اگر مشاورت کریں، یہ ایک دوسرے کو بولیں پاس کرنے کی بجائے حالات ٹھیک کرنے کے لیے عوام کے پاس جائیں۔ عوام اس وقت بالکل نہج پہ آ چکی ہے، نکو نک جسے کہتے ہیں۔ یہ عمران خان کی جبری قید تو ختم نہیں کر سکتے، لیکن پاکستانیوں کے مسائل پہ تو شروع کریں۔ یہ کوئی راکٹ سائنس یا کوئی کیمسٹری کا فارمولہ تو ہے نہیں، ایٹم بم کا راز نہیں ہے جو انہیں نہیں پتا۔ یہ دنیا بھر کی فتوحات بے شک ڈال دے ساری فیلڈ مارشل کھاتے میں، پوری دنیا انہوں نے فتح کی، اسکندر اعظم سے بھی اونچے ہیں، لیکن یہ پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں کر سکتے، یہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں کر سکتے جب تک عوامی حکومت نہ ہو جو عوامی فیصلے نہ کرے۔ اور میں آپ کو اس کی دلیل اور ثبوت بارہا کورونا کے دنوں میں بتا چکا ہوں، وہ پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ تھا، اور یہ ثبوت اور دلیل ہے ہمارے پاس۔ اب یہ تحریک انصاف کے لیڈر اپنے لیڈر کے ساتھ وفا کرے، عوام کی حالت پر رحم کرے، یہ نشستیں عہدے سزا تو نہیں رہنے، یہ اس لالچ سے، بزدلی سے نکلیں، ایران سے کچھ سیکھ لیں، پاکستانیوں کے حالات بہتر کریں۔ کوئی یاد رکھیں، جیتنے والوں کے پاس ہی ہمیشہ تاریخ انہیں یاد رکھتی ہے۔ اس طرح کے تو بے تحاشا کے، اب محمود خان کا حال دیکھیں، وزیر اعلیٰ تھا، بزدار کا دیکھیں آپ حال، بزدار کے اوپر انہوں نے کتنی تنقید، بزدار کا نام بھی کسی کو پتہ ہے، پرویز خٹک کا کسی کو نام بھی یاد ہے، یہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں سارے، اس سے پہلے اب بے تحاشا تاریخ بھری ہوئی ہے۔ ضیاء الحق کے دور میں جو اپوزیشن لیڈر تھے، کسی کو ان کا نام بھی پتہ ہے، کسی کو پتہ ہے کوئی تحریک میں کون لوگ تھے جو اس دور میں ان کے ساتھ کام کرتے رہے، تو ان کے حال بھی یہی ہوں گے۔ ان کی سیاست آگے بہت لمبی ہے، یہ اپنی سیاست پر بھی رحم کریں، خان کے حالات پر بھی دیکھیں۔ آج بھی وہ جج دیکھیں، وہ جو 9 مئی کا کیس تھا، وہ واٹس ایپ پہ کال کر کے 10 فٹ دور رکھ کے وہاں سے عمران خان کو دیکھنے نہیں دے رہے تھے، سلمان اکرم راجہ کو، اور وہاں سے کہہ رہے نہ آواز آ رہی، کچھ حاضری ہو گئی۔ تو یہ جب تک نہیں اٹھیں گے تحریک انصاف کی قیادت، اس وقت تک پاکستان کے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اللہ کرے ان کی ٹانگوں میں جان آئے، ان کے لیے دعا کریں، ان کو اللہ ہمت دے، ان کا خوف کا بت ٹوٹے، پہلے ان کا خوف کا بت ٹوٹے، ان کی لالچ ان کے دلوں سے نکلے، اور کمپرومائز ہونا بند کریں، اور یہ پاکستان کے لوگوں کا سوچیں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔